रिबा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खरीदो फरोख्त और तिजारत को हलाल कर दिया और सूद को हराम कर दिया है। मज़ाहिर तो सूरतन दोनों में एक ही चीज़ नज़र आती है कि खरीदो फरोख्त यानी तिजारत करें तो भी फ़ायदा हासिल होता है, मुनाफा नज़र आता है, और सूद के अंदर भी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मुनाफा ही हो रहा है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि एक मुनाफा तो तिजारत की सूरत में है वो तो हलाल है, लेकिन जो सूद की सूरत में है वो मुनाफा हरगिज़ हलाल नहीं है। बज़ाहिर दोनों के अंदर पैसे बढ़ते हुए नज़र आते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह ताला सूद को मिटा देता है, यानी सूद के अंदर से अल्लाह सुब्हानहू व तआला बरकत ख़त्म कर देता है। और सूद एक ऐसी लानत है जिसकी हुर्मत के मुतालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया कि जो सूद से बाज नहीं आते, यानी सूद की हुर्मत उनको पता है कि सूद लेना, देना, सूद लिखना, सूद खाना ये सब क़तअन हराम है, उसके बावजूद अगर सूदी मामलात से कोई बाज ना आए तो अल्लाह ताला ने फरमाया फिर वो अल्लाह से जंग करने के लिए तैयार हो जाए। अब ज़रा तसव्वुर करें कि क्या कोई अल्लाह से जंग कर सकता है? किसी में इतनी ताकत, क़ुव्वत और हिम्मत है कि वो अल्लाह से जंग कर सके? हरगिज़ अल्लाह से कोई जंग नहीं कर सकता। अफसोस के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर जो है वो सूद के ऊपर बाकायदा जो शरिया कोर्ट थी उसने एक फैसला किया, और बाकायदा इसकी हुर्मत तो कुरान से साबित है ही, मगर इस रियासत के अंदर बाकायदा सूदी मामलात के ऊपर बैन लगाने की बात हुई कि सूदी मामलात को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि सूद अल्लाह उसके रसूल से खुली जंग है। मगर इंतहाई अफसोस के साथ वो लोग जो नाम निहाद कलमा पढ़ने वाले हैं उनको तो चाहिए था कि फौरन कुरान के हुक्म पे अमल करते, मगर उन्होंने इस फैसले के ऊपर भी स्टे ऑर्डर ले लिया और 30 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया, अभी तक उसके ऊपर स्टे ऑर्डर है और अभी तक उस पर कोई अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। जब हम अल्लाह और उसके रसूल से जंग करेंगे तो भला खाक हम माशी तरक्की कर सकेंगे। जब अल्लाह उसके रसूल से जंग होगी तो भला खाक में खुशहाली आएगी इस रियासत के अंदर। जो अल्लाह उसके रसूल से जंग करते हैं क्या उनके कारोबार में तरक्की होगी? क्या उन्हें बहुत रहमतें और बरकतें मैसर आएंगी? या जो अल्लाह उसके रसूल से जंग करेंगे वो तबाह बर्बाद होकर रह जाएंगे। ये इंतहाई अफसोस की बात है कि बज़ाहिर हम कलमा तो पढ़ते हैं, हम नमाजें भी पढ़ने के लिए तैयार हैं, मगर अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया जो सूद खाते हैं दुनिया के अंदर भी ज़लील और रुस्वा होंगे, और रोज़े आखिरत भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे गुफ्तगू भी नहीं फरमाएगा, अल्लाह उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, अल्लाह उनसे कलाम भी नहीं फरमाएगा, अल्लाह की रहमत से भी उनको नहीं नवाजेगा, अल्लाह उन्हें धुतकार देगा, अल्लाह की रहमत से दूर कर दिए जाएंगे वो लोग। सूद के हवाले से हमारे वहाँ कंफ्यूजन भी बहुत सारे हैं। इंतहाई सादा सी तारीफ अगर मैं आपको करके बताऊं जिससे आप इसको समझ जाएं, कर्ज के ऊपर नफा लेना ये सूद है, हाँ उसकी कोई भी कैफियत है। जहां कहीं कर्ज होगा और उस कर्ज के ऊपर किसी भी किस्म का नफा मुनाफा अगर लिया जाएगा तो वो सूद के जुमरे में आता है। अगर कर्ज नहीं है उसके अलावा कोई नफा है तो वो तिजारत की कोई ना कोई सूरत हो सकती है, वो शराकतदारी पार्टनरशिप की कोई ना कोई सूरत हो सकती है। ऐसी सूरत में मुनाफा लेना जायज है, लेकिन कर्ज देकर उसके ऊपर मुनाफा लेना हरगिज जायज नहीं है किसी भी सूरत के अंदर। इसी वजह से जितनी भी बैंकिंग इंडस्ट्री के हवाले से आजकल एक बड़ा मामला चल रहा है कि इस्लामिक बैंक्स भी हैं और कन्वेंशनल बैंक्स भी हैं, तो कन्वेंशनल बैंक्स जितने भी हैं उन सबका जो कारोबारी तरीक़ेकार है वो सिर्फ और सिर्फ कर्ज के ऊपर ही डिपेंड करता है। वो लोन देते हैं, वो कर्ज देते हैं और उस कर्ज के ऊपर मुनाफा लेते हैं। जब मुनाफा लेते तो वही अपने खातेदारों के दरमियान उसको तकसीम करते हैं, सीधी सी बात है। इसी तरीके से जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनका भी यही तरीक़ाकार है कि वो भी अपने स्टेक होल्डर्स को, पॉलिसी होल्डर्स को कर्ज देते हैं और कर्ज के ऊपर वो उनसे नफा भी हासिल करते हैं। इसी तरीके से जो नेशनल सेविंग्स की स्कीम्स हैं वो स्टेट को कर्जा देती हैं, आवाम उस पर पैसा जमा करवाती है, वो पैसा नेशनल सेविंग्स वाले स्टेट को बाकायदा कर्ज पे देते हैं और वहां से उनको सूद मिलता है, वो सूद लोगों में तकसीम होता है। हमारे वहां बड़ी आसानी से लोग कह देते हैं यार क्या करें, जिंदगी भर की जमा पूंजी है क्या खत्म कर दें,
یہی تو ایک جمع پونجی ہے، اس کے بعد پیچھے بچا ہی کیا ہے؟ تو اس کو ڈال دیتے ہیں کسی بینک میں، کسی لانگ ٹرم پلاننگ میں ڈال دیتے ہیں یا نیشنل سیونگ میں ڈال دیتے ہیں. یہ 20-25 لاکھ کی تو ہمارے بچے کھاتے پیتے رہیں گے اور کچھ تھوڑا بہت آتا رہے گا. میں آپ سے عرض کروں کہ 20-25 لاکھ آپ کے پاس آئے کہاں سے؟ آپ اس دنیا میں جب آئے تھے تو بے لباس آئے تھے، آپ کے جسم پہ تو لباس بھی نہیں تھا. آج آپ کے پاس اتنی ساری نعمتیں تو کہاں سے آ گئی؟ کس نے عطا کری ہے؟ یقیناً اللہ نے عطا کری ہے. تو وہ پروردگار جس نے ابھی آپ کو دی ہے، کیا آنے والے کل میں آپ کو نہیں دے گا؟ وہ آپ نے یہ کیسے تصور کر لیا کہ آپ سودی معاملات کے اندر ملوث ہوں گے اور اللہ آپ کے مال میں برکت ڈالے گا؟ آپ سودی معاملات میں ملوث ہوں گے اور اللہ آپ کی اولادوں کو آپ کا فرما بردار بنائے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا. جس پیٹ میں لقمہ حرام جائے وہ کبھی اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہو ہی نہیں سکتا ہے. پھر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم جو لقمہ کھاتے ہیں وہ تو معدے میں جاتا ہے، معدے میں بعد میں جاتا ہے، اس کا روحانی اثر پہلے ہمارے جسم پہ پڑتا ہے. وہ خون بن کر ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، اور جیسا خون ہماری رگوں میں دوڑے گا ویسے ہی ہماری فطرت بنتی چلی جائے گی. آپ گلا سڑا پھل کھائیں تو کیا آپ کی طبیعت بہتر رہے گی؟ بتائیے. نہیں نا. آپ گلا سڑا پھل نہیں کھاتے، سڑا ہوا کھانا نہیں کھاتے. تو یہ جو حرام لقمہ ہے یہ سڑے ہوئے کھانے سے زیادہ بدتر ہے. سڑا ہوا کھانے سے جان کے جو نقصان ہے وہ ہو سکتا ہے، مگر جب حرام آپ کھاتے ہیں، حرام لقمہ کھاتے ہیں تو اس سے ایمان کا نقصان ہو سکتا ہے. روحیں مردہ ہو جاتی ہیں، قلب مردہ ہو جاتے ہیں، عبادت کا ذوق اور شوق چھن جاتا ہے، عبادت کی کیفیات ختم ہو جاتی ہیں. اور پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لقمہ حرام کھاتا ہے اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی. اب من حیث القوم ہمیں سوچنا چاہیے، انفرادی بات نہیں کر رہا، من حیث القوم ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ملک کا پورا معاشی نظام سود پر مبنی ہے، اور سودی نظام کو اللہ نے کہا کہ اللہ کے خلاف جنگ ہے. تو بھلا بتائیے کہ ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں، ہم کیسے خوشحال ہو سکتے ہیں؟ اعداد کا گورکھ دھندا تو ہو سکتا ہے کہ جی ڈی پی آپ کا بڑھ گیا، جی ڈی پی آپ کا گر گیا، اعداد کا گورکھ دھندا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی معیشت اتنی مستحکم اور مضبوط. آپ دیکھیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، مگر اس کے باوجود پاکستان کو زرعی اجناس امپورٹ کرنی پڑتی ہیں. کیوں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں بھائی؟ آپ تو خود زرعی ملک ہو نا، تو آپ کو تو ساری ضرورتیں خود پوری ہو جانی چاہیے، نہیں پوری ہو رہی. تو جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں اصول بیان فرما دیا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی. جو اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا میں ان کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں، ان کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں، کمزور کر دیتا ہوں، تنکے کی مانند ہو جاتے ہیں. اور صرف یہی نہیں، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت والے دن وہ اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے. وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے پروردگار مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھا کرتا تھا، میری تو آنکھیں تھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا چونکہ تم نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہماری آیتوں سے صرف نظر کیا، ہماری آیتوں کو، ہمارے احکامات کو اہمیت نہیں دی، تو آج تمہاری بھی کوئی اہمیت ہماری نگاہوں میں نہیں ہے. اور دوسری طرف وہ لوگ جو دنیا کے معاشی نظام، یہودیوں کے دیے ہوئے معاشی نظام کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر منوعاً دل و جان سے عمل کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے لیے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. یہ وہ بنی اسرائیل اور اہل کتاب اگر وہ حقیقتاً صحیح معنوں میں تورات و انجیل کے احکامات پر عمل پیرا ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اللہ سبحانہ و تعالی ان کو زمین کی نعمتیں بھی عطا فرماتا اور آسمان سے بھی ان پہ نعمتیں برساتا. کن کو؟ جو تورات اور انجیل پر
تو تورات و انجیل پہ عمل کرنے والوں کو اللہ زمین و آسمان کی نعمتیں کھلا دے تو جو قرآن پہ عمل پیرا ہو جائے اللہ انہیں کتنا نوازے گا. مگر ہم ہیں کہ ہم نے اپنا پورا کا پورا جو ذہن بنایا ہوا ہے یا ہمارا سارا کا سارا اعتماد اور دار و مدار یہود و ہنود اور کافروں کی دی ہوئی امداد کے اوپر ہے. ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے رب پہ بھروسہ کرنا چھوڑ بیٹھے ہیں. اپنے رب پر ہمارا اعتماد نہیں ہے, اپنے رب پر ہمیں کامل یقین اور بھروسہ ہے ہی نہیں. ہمیں بھروسہ ہے تو امریکہ کے ڈالروں کے اوپر ہے, ہمیں بھروسہ ہے تو آسٹریلیا کی امداد کے اوپر ہے, ہمیں بھروسہ ہے تو فرانس سے ملنے والی بھیک کے اوپر ہے, ہمیں بھروسہ ہے تو چین سے ملنے والی بھیک کے اوپر ہے کہ یہ بھیک ملتی رہے گی, ہمارا کام چلتا رہے گا. ارے حکمرانوں, اتنے سارے لوگوں کے سامنے دامن پھیلانے کی بجائے اللہ کی بارگاہ میں دامن کو پھیلاؤ اور اللہ کے دیے ہوئے نظام کو نافذ کر کر تو دیکھو, پھر تمہیں کافروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے. اللہ تمہیں زمین کی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا, آسمان کی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا. کرے کون؟ یہ کرے گا کون آخر؟ اللہ سبحانہ و تعالی ان بابرکت شبوں کے صدقے میں ہمیں ایسے حکمران عطا فرما دے جو حقیقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوں, جو صرف زبانی دعوے کرنے والے نہ ہوں ریاست مدینہ کی, بلکہ ان کو پتہ ہو کہ ریاست مدینہ کی بنیادیں حضور نے کیسے رکھی تھیں, ریاست مدینہ کا معاشی نظام کیا تھا, ریاست مدینہ کا پولیٹیکل نظام کیا تھا, ریاست مدینہ کا ڈیولپمنٹ نظام کیا تھا, ریاست مدینہ کا بلدیاتی نظام کیا تھا. اس جاہل آدم سے پوچھ لیا جائے تو بغلے جھانکنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اس کے پاس. بظاہر تو بڑا خوبصورت نعرہ لگتا ہے مگر اس کی حقیقت کسی پہ واضح نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عقل کے اندھوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی ایک واضح عقیدہ بیان فرما دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے عیسیٰ علیہ السلام, اللہ کے حبیب, اللہ کے محبوب, نہ تو یہ قتل کیے گئے نہ یہ صلیب پر چڑھائے گئے, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور یہ اب بھی چوتھے آسمان کے اوپر زندہ اور موجود ہیں جسمانی حیات کے ساتھ. انتقال شدہ نہیں بلکہ اپنے جسم کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہاں پر بلا لیا. اس لیے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. کیا ہیں؟ اور آسمانوں پر ہیں. اگر کوئی مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا معاذ اللہ انتقال ہو گیا ہے, اس کا مطلب یہ وہ مسلمان, اور مجھے نہیں پتا کہ آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ نہیں پتا کہ وہ کون ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے. آپ کو پتہ ہے وہ کون سا فرقہ ہے؟ بتائیں آپ کو. قادیانی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. تو جو اس عقیدے کے خلاف جائے گا وہ مسلمان, چونکہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا نہ تو وہ قتل کیے گئے اور نہ ہی صلیب کے اوپر چڑھائے گئے, تو یہ عیسائی بھی اس عقیدے کو اگر اختیار کرتے ہیں تو وہ بھی جھوٹے ہیں. اللہ کے نبی زندہ ہیں. اب یہاں ضمناً ایک بات میں عرض کرتا چلوں, جب وہ اس زمین پر موجود تھے تو اس زمین پر زندگی گزارنے کے جو لوازمات تھے اللہ نے وہ ان کو عطا فرما دی. اب جب وہ آسمانوں پر زندہ ہیں اور ان کے زندہ ہونے کا اعلان خود اللہ قرآن کے اندر کر رہا ہے تو کسی کو انکار کی گنجائش. اب کوئی ان سے یہ پوچھے کہ یار آسمانوں پر وہ زندہ ہیں تو کھاتے کیا ہوں گے, پیتے کیا ہوں گے؟ بات آ رہی سمجھ میں؟ سب کی توجہ ہے یہاں پر. اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا جناب سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر انور میں حیات ہیں, تو لوگ سوال کرتے ہیں یار پھر کھاتے کیا ہوں گے, پیتے کیا ہوں گے, بند کیسے رہتے ہوں گے؟ تو میں سوال پر سوال کر رہا ہوں. اگر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا تو یہاں بھی تو یہ سوال پیدا ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں, وہاں تو روٹی بھی نہیں ملتی, چونکہ وہاں تو فرشتے ہیں اور فرشتے روٹی, تو وہاں تو روٹی بھی نہیں ملتی, وہاں تو پانی بھی نہیں ملتا, تو وہ کیسے زندہ رہتے ہوں گے؟ ان کے پاس نہ تو اس کا جواب ہے نہ اس کا جواب.
لیکن ہمارے پاس دونوں کا جواب ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی زندہ رکھنے پر قادر ہے۔ جب اس جہان میں زندہ رکھا تو اس کے لوازمات عطا فرما دیے، جب اس جہان میں زندہ رکھا تو اس کے لوازمات عطا فرما دیے ہیں۔ اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں ان کی جو قبر ہے وہ ہرگز ان کے جسموں کو کھا نہیں سکتی ہے، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، جو جمعے کے دن مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے اس کا درود میں خود سماعت فرماتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی بھی دیکھیں کیا شان ہے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے بالکل عقیدہ صاف ستھرا اور نکھرا کر کے دے کے چلے گئے کہ لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو آپ ہمارے سامنے موجود ہیں، ورنہ حیرت کی بات تو ابھی بھی ہے کہ آپ مدینے میں ہیں اور آپ کو کوئی غلام ملک یام اور ملک یمن اور ملک شام میں درود پڑے تو آپ سن لیتے ہیں، یہ بھی حیرت کی بات ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر حیرت کی بات حضور، ابھی تو آپ ہماری نظروں کے سامنے، نگاہوں کے سامنے موجود ہیں، ابھی تو آپ سن سکتے ہیں، لیکن جب آپ مزار انور میں چلے جائیں گے تو کیا اس وقت بھی سنیں گے؟ صحابہ نے اعتراض نہیں کیا تھا، صحابہ نے قیامت تک پیدا ہونے والے فتنوں کے تابوت میں کیل ٹھوکنی تھی، اس لیے حضور سے سوال کر دیا۔ حضور نے فرمایا جب میں منبر پر ہوں تب بھی سنوں گا، جب مزار میں ہوں تب بھی سنوں گا۔ وہ کیوں؟ فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی فی قبورہم، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، اللہ کا نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب اس جگہ کی مناسب، چونکہ اللہ کے رسول نے کہا رزق دیا جاتا ہے، اللہ نے قرآن نے کہا شہداء کے لیے کہ وہ زندہ بھی ہیں اور رزق بھی دیے جاتے ہیں، تو جو اس جہان کا رزق ہے وہ اس جہان والوں کو ملتا ہے، اور جو اس جہان میں رہتے ہیں ان کو اس جہان کا رزق عطا ہوتا ہے۔ اس لیے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، بس بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید کو حقیقی طور پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسائیوں کا مزید یہ رد فرمایا کہ دین میں غلو مت کرو، حد سے زیادہ آگے نہ بڑھو، اور جو حق ہے صرف وہی بولو، جو حق نہیں ہے وہ اپنی زبانوں سے نہ نکالو۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے کہا نہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ تو مریم کے بیٹے ہیں، عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، کلمۃ اللہ کا کلمہ ہے، القاہا الی مریم وروح من، اللہ نے انہیں القا کیا تھا حضرت مریم پر، وہ جنسی طریقے سے ولادت نہیں ہوئی ان کی، بلکہ ان کی تو معجزاتی ولادت ہے کہ ان کے سینے پر پھونکا گیا اور وہ حاملہ ہو گئی تھی۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت یا حضرت مریم علیہ السلام کی الوہیت کا رد اتنے سادہ انداز میں فرمایا، کہا کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ ماجدہ کانا یأکلان الطعام، وہ دونوں تو کھانا کھایا کرتے تھے۔ کون؟ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کیا کرتے تھے؟ زور سے بولیں ذرا، کانا یأکلان الطعام، وہ دونوں تو کھانا کھایا کرتے تھے۔ اتنے سادہ جملے سے اللہ نے ان کے خدا ہونے کا رد فرما دیا۔ وہ کیسے؟ کہ جو کھانا کھاتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے، تو ہم کھانا کھاتے ہیں نا تو ہم محتاج ہیں، تو سب سے پہلے تو محتاج ہیں اپنے گھر والوں کی، تو روٹی پکا کے دیں گی تو کھائیں گے، نہیں پکائیں گے تو کیسے کھائیں گے؟ پھر روٹی پکنے کے لیے گیس کے محتاج، توے کے محتاج، آٹے کے محتاج، پانی کے محتاج، نمک کے محتاج، آٹا لانے کے لیے دکان والے کے محتاج، دکان سے آٹا خریدنے کے لیے پیسوں کے محتاج، آٹا دکان پہ آنے کے لیے چکی والے کا محتاج، چکی والا مشین سے پیسنے کا محتاج، گندم کا محتاج، کسان کے محتاج، زمین کے محتاج، پانی کے محتاج، بارش کے محتاج، ایک لقمہ کھانے والا اتنے سارے لوگوں کا محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا کی شان کیا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج، تو خدا صرف وہی ہو سکتا ہے جو کسی کا محتاج، اور اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ تمام تر مخلوقات اللہ عز و جل کی محتاج،
اور جو محتاج ہو وہ کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا. تو حضرت عیسیٰ بھی خدا نہیں ہے, حضرت مریم بھی خدا نہیں ہے, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں. سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والوں اگر کوئی معاہدہ کرو تو اس کو پورا کیا کرو. کاش یہ قرآن پڑھ لیتے, کاش قرآن کی آیتیں پڑھ لیتے. جن کی زبان سے خاتم النبیین نہ نکلے وہ قرآن کیا پڑھے ہوں گے. جو خود کہے کہ ابا زبردستی جمعے میں پکڑ کے لے جایا کرتے تھے, میں نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی, کبھی عید میں چلا گیا, وہ کیا آیتیں پڑھیں گے. یا ایھا الذین آمنو, ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کیا, اوفوا بالعقود, اگر کوئی معاہدہ کر لو, اگر کوئی عقد کر لو تو کیا کرو, اسے پورا کرو, وعدے کو پورا کرو. ایک جگہ ارشاد فرما اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا, جو وعدے کرو انہیں پورا کرو, چونکہ قیامت والے دن وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے جو اتنے سارے وعدے کیے تھے پورے کیے کہ نہیں کیے. یہاں تو آپ گولیاں برسا کر لوگوں کو خاموش کروا سکتے ہیں, یہاں تو آنسو گیس کے شیل فائر کر کے آپ زبانیں بند کروا سکتے ہیں, یہاں آپ لوگوں کو جیل میں ڈال کر زبانیں بند کروا سکتے ہیں. لیکن ذرا سوچئے جب رب کی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہوگی اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ کس حیثیت سے تم نے معاہدے کیے اور معاہدے توڑے, تو ذرا بتائیے رب کی بارگاہ میں آپ کیا جواب دے سکیں گے. ٹھیک ہے ہم مظلوم ہیں اور ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ ہمیں ریاست کا وفادار ہی بنایا ہے, اور ہم ہمیشہ سے ریاست اور اس کے اداروں کے ساتھ تعاون کرنے والے رہے, کبھی بھی ریاست کے خلاف اور ریاستی اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں کی. مگر اس کے باوجود اتنا ریاستی جبر اور تشدد. ہر زمانے میں اگر فرعون ہوا ہے تو فرعون کا تکبر توڑنے کے لیے اللہ نے موسیٰ بھی بھیجا ہے, نمرود کا تکبر توڑنے کے لیے اللہ نے ابراہیم کو بھی بھیجا ہے, اور نمرود کو رسوا کرنے کے لیے اللہ نے ایک مچھر بھی بھیجا تھا جس نے اس کو ذلیل رسوا کر کے رکھ دیا. ہر زمانے میں ظلم کرنے والوں نے تاریخ رقم کی ہے اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم جیت گئے, ہم جیت گئے, ہم جیت گئے. لیکن تاریخ نے ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے کہ ظالم کبھی نہیں جیتا. ظالم گردنیں کاٹ تو سکتا ہے, ظالم گردنیں اتروا تو سکتا ہے, لیکن سر جھکوا نہیں سکتا. اور جن کی گردنیں کٹتی ہیں وہ کبھی ہارتے نہیں ہیں بلکہ ہمیشہ سر بلند ہوا کرتے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا استعارہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے دکھایا ہے. امام علی مقام کو اور آپ کے خانوادے کو جتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا, اور دوسری طرف کلمہ پڑھنے والے ہی تھے جنہوں نے قتل کیا, اور اپنے ذوق میں وہ یہ سمجھے تھے کہ ہم جیت گئے. مگر آج 1450 سال کے بعد بھی اگر زندہ باد ہے تو حسین زندہ باد ہے, اور جب یزید کا نام آتا ہے تو لعنت, ملامت اور مرد آبادی اس کا مقدر ٹھہری ہے. تو ہر زمانے میں جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں بظاہر تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہمیں غلبہ مل گیا, طاقت مل گئی, ہم نے طاقت کے زور پہ لوگوں کو خاموش کروا دیا, مگر ایسا ہو نہیں سکتا. آج جو ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا گیا, جو نہتے, یعنی یہ فرق نہیں کیا گیا کہ یہ طالبان نہیں ہیں, یہ لال مسجد والے بھی نہیں تھے, اور یہ بھی سن لیجئے کہ لال مسجد والوں کے ساتھ ہم کو جوڑا بھی نہ جائے. لال مسجد والوں کے پاس گولہ بارود تھا, وہ فوجیوں پہ گولیاں برسا رہے تھے, وہ میزائل داغ رہے تھے فوجیوں کے اوپر, اور یہاں گولہ بارود نہیں تھا, یہاں بس درود و سلام کی صدائیں تھیں, لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں تھیں. یہاں کسی کے پاس ہتھیار نہیں تھا, کسی نے گولی نہیں ماری, کسی نے بم نہیں مارا ریاستی اداروں پر, مگر نہتے لوگوں پر جو ظلم و ستم کیا گیا اور جو قتل و غارت گری مچائی گئی ہے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ مظلوموں کا خون رائے جائے گا اور یہ ظلم انہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا. یہ ریاست اور اس کی جو حکومت ہے وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. اس زمانے کے اندر بھی جو ڈکٹیٹر صاحب تھے اس زمانے کے, لوگوں کو یاد ہوگا بہت ساروں کو, وہ بھی بہت طاقتور اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ میرے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا. مگر آج وہ کتنی ذلت کی زندگی گزار رہا ہے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. پیرالائز ہوا ہوا ہے, اپنی مرضی سے ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا وہ.
جس نے معصوم لوگوں کو قتل کروایا تھا، شہید کروایا تھا. تو یہ چند دنوں کی بات ہے، پھر یہ کرسی سے اتریں گے تو لگ پتہ جائے گا کہ کس کی عزت ہے اور کس کی عزت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمیشہ حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا، یا رسول اللہ کہنے والوں نے بنایا ہے. اس میں ہمارے بزرگوں کا خون شامل ہے. ہم کبھی بھی ریاست کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. یہ ہمارا اپنا گھر ہے. کوئی بھلا اپنے گھر کو بھی نقصان پہنچاتا ہے؟ ہم کبھی اپنے گھر کے خلاف نہیں جائیں گے. ہم کبھی ریاست کو نقصان پہنچانے کی بات نہیں کر رہے. ہاں، ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر حملہ کرنے والوں کو ملک بدر کیا جائے، یہاں سے انہیں دفع کر دیا جائے. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیوں اتنی محبت اور رشتہ داری نبھائی جا رہی ہے. آخری بات صرف یہی ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جان دینے والے اور اس کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر سڑکوں پہ نکلنے والے حق پر نہیں ہیں، اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ریاستی ادارے اور جو سفیر کو پناہ دینے والے لوگ ہیں وہ حق پر ہیں، تو ٹھیک ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ جو جس کو حق پہ سمجھتا ہے اس کا خاتمہ اسی کے ساتھ ہو جائے. ہم شہدائے ناموس رسالت کو حق پر سمجھتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ فرمائے، اللہ ہم ان کے ساتھ کھڑا کرے. اور جو باطل کو حق پر سمجھتے ہیں وہ دعا کر لیں، وہ بھی دعا کر لیں کہ اللہ ان کا حشر زلیل اعظم کے ساتھ کرے، اللہ ان کا حشر شیخ رشید کے ساتھ کرے. دعا کر لیں وہ اپنے لیے اگر سمجھتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں. لیکن الحمدللہ ہمیں پورا کامل یقین ہے کہ شہدائے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مقصد ریاست، حکومت، کرسی، پیسہ کچھ نہیں تھا. وہ صرف حضور کی عزت و ناموس کے لیے نکلے تھے. مگر ان کے ساتھ جو بدترین سلوک کیا گیا، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ہم دعا گوئیں کہ اللہ کریم شہداء کے درجات بلند فرمائے. جتنے زخمی ہیں اللہ کریم ان سبھی کو جلد از جلد شفائے کاملہ صحت عاجلہ نصیب فرمائے. جتنے معذور ہیں اللہ ان کو بھی جلد صحت یابی تندرستی عطا فرمائے. شہداء کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور اس تشدد انتشار کی فضا کو اللہ پاک جلد از جلد ختم فرمائے. ہمارے بزرگوں کی، ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے بھائیوں کی، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے. اور اس ملک میں ہمیشہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا فرمائے. آمین. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جن بھائی کا سوال ہے وہ مجھ سے